अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा से। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं को मशरिक़ वस्ता और गजा के लिए 21 नकाती जो अमन मनसूबा है वो पेश किया है। ये जो 21 नकाती अमन मनसूबा है ये क्या है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स के दरमियान मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में सेहत और मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए ताउन पर इत्तेफाक भी किया गया है। और वज़ीर आज़म की जानिब से 2022 के सैलाब के बाद 2025 के सैलाब में दी जाने वाली जो इमदाद है इस हवाले से भी जो है वो शुक्रिया अदा किया गया है। मजीद बात करें तो ईरान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो दिफाई मुआहदा है उसका खैर मकदम किया और प्रोग्राम के आखिरी से में हम डिबेट करेंगे कि ये जो ईरान अमरीकी सिक्योरिटी है इसके बावजूद भी अरब ममालिक जो हैं या सऊदी अरब है इसने पाकिस्तान के साथ जो दिफाई मुआहदा किया है इसकी भी डिटेल्स के हवाले से बात करेंगे। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले तो जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने जो 21 निकाती आमन मनसूबा है ये दिया है मुस्लिम रहनुमाओं को, क्या है ये 21 निकाती जो आमन मनसूबा है? अच्छा, ये टोटली तो चीजें इसकी सामने नहीं आई, इसकी डिटेल जो सामने नहीं आई, लेकिन जो चीज बताई जा रही है वो ये है कि अगर इन 21 नुकात को देख लिया जाए तो ये ज्यादातर जो है इसके अंदर इजराइल का जो मफाद है और अमेरिका का जो मफाद है उसको ज्यादा पेश नजर रखा गया है। अब इसमें सिंपल सी बात है कि 21 नकात के साथ जो वहां पे बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि 2 रियासतें जिसके अंदर एक रियासत जो है फलस्तीन उसको तस्लीम कर लिया जाए। इन 21 नकात के अंदर कम से कम अभी तक तो फलस्तीन की रियासत को मानने वाली तो कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आती, लेकिन इसके अंदर जो जोर दिया जा रहा है वो ये है कि हमास के जो कैदी हैं उनको जो है आजाद कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है जो सूरत हाल है इसके अंदर भी यही बात सामने आई है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने मुलाकात की थी मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से, आपको पता है इससे पहले साइड लाइन्स ऑफ दिस यूएनओ मीटिंग के जो है, तो उसके अंदर भी वो जब गए थे तो जाहिर बात है कि मुस्लिम उम्मा के ये जो ममालिक हैं बहुत एक्टिव हैं और ख़ास तौर पर ये जो मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, इसके जो अपने इम्पैक्ट्स हैं, जो ताकत बढ़ी है उससे अमेरिका को मेरा ख्याल है कि साफ नजर आ रहा है कि इसको काउंटर किया जाए, पाकिस्तान समेत उन ममालिक को इंगेज किया जाए ताकि इजराइल के जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अगर आप ये समझे कि वो फ़लस्तीनियों के लिए कुछ कर रहे हैं या फ़लस्तीनियों की बका चाहते हैं तो मेरा ख्याल है ये खाम ख्याली है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त भी गजा के अंदर ऑपरेशन बंद नहीं हुआ। आपको पता है कि गजा पर बाकायदा कब्जा करने के लिए जो इजरायली टैंक जो गजा में दाखिल हुए हैं वो तेजी से एरिया को कैप्चर करते चले जा रहे हैं। ग्राउंड कैप्चरिंग इसको कहते हैं। पहले आप जो है फजाइया के साथ बम्बारमेंट करते हैं, मिसाइल मारते हैं, फिर जब वो पूरी ग्राउंड जो है इसे ग्राउंड सॉफ्टन कहते हैं, वहां से लोगों को मारा गया, शहादतें हुई हैं और फिर वहां से आबादी को इनखला किया गया पंपलेट्स के जरिए और उसके बाद ऑपरेशन जो है जिसके तहत जो है ग्राउंड को जो है वो कैप्चर किया जाता है, वहां अपनी सॉलिडिफाई किया जाता है अपनी सारी प्रेजेंस को। तो मेरा ख्याल है वो तो एक आखिरी अमल में इजराइल घुसा हुआ है, वहां से विड्रॉ कर जाना और फिर यह है कि फलस्तीनी रियासत को मान लेना। इन 21 नकात के अंदर तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। सही ऐसे सब हम इस बात पर भी खुश हो रहे हैं कि चूंकि बेशतर जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया है, लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह वजह है कि अगर यही यूरोपीय ममालिक जो इसराइल को फ़लस्तीन को इस वक्त रियासत तस्लीम कर रहे हैं, ऐसा सब उस वक्त जब 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, ये अपना मस्बत किरदार उस वक्त भी तो अदा कर सकते थे ना जब अभी आगाज़ हुआ था। देखिए वहां पर आपको पता है कि 2023 से ये सिलसिला खराब हुआ है जब से गजा के अंदर हमास का 100 कॉल जो है आप समझे ऑपरेशन हुआ है। अब मुझे नहीं समझ आता कि हमास ने किया भी है कि नहीं किया, तो बहरहाल वो जो वहां पर वो भी एक मिस्ट्री के अंदर सारा कुछ है। तो बहरहाल वहां पर जो आप बात कर रही हैं उसका रिएक्शन जन्म लिया जब वो जुल्म सितम बढ़ा। पहले तो इजराइल ये कहता रहा कि हमने अपनी हिफाजत के तहत किया है, हम पर हमला हुआ है, हम पर एग्रेशन हुआ है, वो झूठ बोल रहे हैं ना। तो वो झूठ जो है दुनिया ने देखा कि चले आप पर अगर कोई एग्रेशन भी हुआ था तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप छोटे छोटे मासूम बच्चों को बमों के साथ चीथड़ उनके उड़ा के रखते हैं, औरतों को ज़िबा कर दें और बच्चों को जो है उनका भी बुरा हाल कर दें, नौजवानों को भी कत्लेआम करें, नस्ल कशी बाकायदा तौर पर करें। वो वहां पर से जो वीडियोज आ रही हैं, जो सूरत हाल नजर आ रही है,
صرف آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر جب ایران کے ساتھ ان کا تنازع ہوا ہے تو کچھ میزائل آپ کو نظر آئے کہ وہ جا کے تل ابیب میں یا اسرائیل کے اندر انہوں نے ہٹ کیا، اور کوئی تھوڑے سے مناظر اس طرح کے بھی نظر آئے کہ وہاں عمارتیں تباہ ہوئی ہیں. ادروائز آپ دیکھ لیں کہ آج کے دن تک وہاں پر آپ 60-70 ہزار جو ہیں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور پورا ایک انفراسٹرکچر، ان کے گھر، ان کی عبادت گاہیں بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا. پیچھے جو ایجنڈا تھا وہ ظاہری بات ہے ایک دم تو انفولڈ نہیں ہوا، وہ گریجولی انفولڈ ہوتا ہے. پھر آہستہ صاحب کو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یار یہ تو ٹوٹل قبضے کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو جینوسائیڈ کر رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پر غزہ لینا چاہتے ہیں. پھر ٹرمپ آئے اور ٹرمپ صاحب نے آ کر پھر یہ کہا کہ میں مڈل ایسٹ کو جہنم بنا دوں گا. آپ کو سارے واقعات میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ چیزوں کی سمجھ آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہو کیا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ والا ایجنڈا اسرائیل کا وہ چل رہا تھا. اچھا، جب انہوں نے یہ کیا تو اس کے بعد اسرائیل کا جو تھا اعتماد زیادہ بڑھ گیا، اس کی بدماشی جو ہے اس کو لگا کہ شاید میرے تو آگے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے سامنے اگر اس کی یہ بدماشی تھی، اس کی سوچ تھی کہ میرے سامنے تو کسی نے نہیں کھڑا ہونا، تو واقعی کوئی نہیں کھڑا ہوا. مڈل ایسٹ کے اندر تو اس کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نظر ہی نہیں آتا. اب ایران جو تھا، اس سے پہلے ایران پر بھی اس کو حملہ کر چکے تھے. آپ کو پتا ہے کہ حماس کے لیڈر ہانیہ صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، ان کو ایران کے اندر جو ہے ہٹ کیا گیا تھا، تو ایران اس وقت بھی کچھ نہیں کر سکا تھا. تو یہ تو اس وقت ایران نے ایکشن لیا ہے اسرائیل کے خلاف جب پاکستان اس ساری جنگ میں کودا ہے. پاکستان کی جو مدد ہے، اور آج ایرانیین اس کو قبول بھی کرتے ہیں، اور اس کے وہ نتائج نکلے سارے. تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ممالک ہیں ان کو پتہ چلا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر ان کے پاس چیزیں انفولڈ ہوئی جب قطر کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو بالکل آپ سمجھیں کہ وہ سچویشن جو ہے بالکل چینج ہو گئی ہے خطے کی. تو اب دنیا کے ممالک کو پتہ چلا، جیسے آپ نے یورپ کی بات کی، تو یورپ کے اندر جب یہ قتل عام وہ دیکھ رہے ہیں، تو ہر وہ بندہ جو زیرو آدمی ہے وہ دیکھ رہا ہے انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو یورپ جو ہے وہاں پر ایک بیداری کی لہر بھی ہے، ان کی عوامی بیداری کی لہر جو ہے اس نے وہاں کے حکمرانوں کو مجبور کر دیا. ورنہ یہی برٹن ہے، برٹن نے تو آج سے 76 سال پہلے 70 سال پہلے اسرائیل کو تو تسلیم کر لیا ہے. برٹن ہی تو ہے، اب فلسطین کی ریاست کو اب آ کے تسلیم کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو نیوزی لینڈ میں، جو آسٹریلیا میں، ایون آپ اٹلی کے اندر دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے. وہاں پر ان کی گورنمنٹ جو ہے تھوڑی ریزسٹنٹ ہے کہ ہم نے یہ ریاست کو نہیں ماننا، تو وہ حالات ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئے ہیں. تو اب جو عوامی بیداری کی جو لہر ہے وہ بہت بڑی ہے. اب اس کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے یہ حکمران اس حد تک تو مان رہے ہیں فلسطین کو. لیکن بات مصباح اس میں یہ ہے کہ ایک طرف اسرائیلی اٹامک ریاست ہے تھوڑی دیر کے لیے، ایٹم بم ان کے پاس ہے، یہ جو میرا خیال ہے سیف جتنے بھی اندازے ہیں اس کے مطابق ان کے پاس ہے. پھر دنیا کی جدید ترین وار مشینری وہ ان کے پاس ہے، ہتھیار ہیں. اور ایک فلسطین کی ایک کمزور سی ریاست جس کے اندر میرا خیال ہے نہ ان کی کوئی فوج ہوگی، بس ایک اتھارٹی سی ہوگی، اور وہ اتھارٹی جو ہے وہاں کا نظم و نسق سنبھالے گی. نہ ان کو آزادی ہوگی اپنی اکانومی کی، نہ ان کی کوئی تجارت ہوگی، نہ ان کو دفاع ہوگا، نہ سالمیت کی کوئی طاقت ہوگی. تو وہ کیسے اس ریاست کو جس کو آپ مان بھی رہے ہیں، پہلے تو اس کی گراؤنڈ پہ کیسے لے کے آئیں گے؟ دوسری بات ہے کہ کسی صورت میں بھی آپ جتنے مرضی نکات لے لیں، کسی بھی صورت میں نیدر اسرائیل نور امریکہ یہ چاہیں گے کہ مسلم امہ کی فوج فلسطین کے اندر جا کے جو ہے وہاں موجود ہو، وہ کھڑی ہو، انتظام سنبھالے اور حالات کو کنٹرول کرے، چاہے وہ کتنے بھی پیسے دے. یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اسرائیل کا جو بنیادی ایجنڈا ہے اور جو بتا چکے ہیں وہ گریٹر اسرائیل، اس میں تو کہیں مسلم ممالک کی کوئی کمبائنڈ فوج جا کے اسرائیل کے اندر فلسطینی ریاست کی جو ہے حفاظت یا دفاع سنبھال لے، یہ تو ان کو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جیسے جیسے فلسطینی ریاست کو مان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر دنیا اسرائیل کو بھی تسلیم کر لے. اسرائیل کے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے اس کے جنگی جرائم ہیں، اس کو قبول کر لیا جائے، اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے. اس میں ان کو فائدہ ہے. اگر پاکستان، اچھا فلسطین کی ریاست تو ہے نہیں، وہ بنائے گا کون وہاں پہ جا کے پہلے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو جو بیل ہے یہ تو مڈے چڑھے گی نہیں، اس نے تو ہونا ہی نہیں نا کہ یہ کہیں اوپر جا کے اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے، یہ کہیں اوپر بیل چڑھ جائے. یہ ابھی میرا خیال ہے وہ ٹائم گین کر رہے ہیں. دوسرا جو ایک نیا جو پیکٹ ہوا ہے عربوں کا، خاص طور پر سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ، اور اس میں آگے نئے ہمیں نظر آ رہے ہیں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ ڈیفینیٹلی اسرائیل اس سے بہت زیادہ پریشان ہے.
ڈیفینیٹلی اس سے امریکہ بہت پریشان ہے, امریکہ خود بھی تنہائی کے اندر جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کی پیش بندیاں ہیں کہ اس کو انہوں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. مسلم ممالک کو, خاص طور پر پاکستان کو سائیڈ لائنز کے اندر ضرور کریں. جی آپ ٹرمپ صاحب کے ساتھ میٹنگز امریکہ کے ساتھ بھی کریں, لیکن ان کی باتوں میں نہ آئیں. پاکستان کے وہی امریکہ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ وہ غزہ جنگ بندی کے حوالے سے جو قرارداد ہے انہیں وہ ویٹو کرتا ہے. پھر جو امن منصوبے کی بات کی جاتی ہے, اگر وہ منصوبہ دیتا ہے تو اس میں بھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو پریٹینڈ کر رہا ہے. تو پھر ایسے سب بات تو پھر وہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے. ایک طرف آپ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے وہ اپنا مثبت کردار ادا کرے گا اور انہیں بڑا انسانیت کا دکھ ہے, وہ سارے معاملات ہیں. یہ دیکھیں یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں, ٹرمپ مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے اور یہ بالکل اسرائیلی لابی کے کنٹرول میں ہے. آپ ان کا سینٹ دیکھ لیں, آپ ان کی کانگریس دیکھ لیں, آپ امریکن گورنمنٹ دیکھ لیں, وہاں آپ سب باتیں کر سکتے ہیں, ہر ایک کو ہر پہ تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں, لیکن یہودی لابی کو نہیں آپ کر سکتے. پھر ان کی جو ماس مرڈرز ہوئے ہٹلر کے طور پر مبینہ طور پہ, تو اس کے اوپر بھی جب ان کے اوپر کوئی ظلم و ستم ہوئے تھے, ہولوکاسٹ جس کو کہتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی آپ بات نہیں کر سکتے. تو جو اسرائیلی لابی ہے وہ ان کی جیب میں ہے یہ سارے لیڈر, اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کے نمائندے ہیں. اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس وقت وہ ٹرمپ لڑ رہے ہیں پورے خطے کے اندر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل تو اکیلا ہے اور اس وقت تو وہ شدید تنہائی کا شکار ہے. تو اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے ٹرمپ ان کا رول پلے کر رہے ہیں. ٹرمپ نے آتے ہی آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل فورم یعنی یو این او کی جو آ کر جو سپیچ کی, اس پر بڑے واضح طور پر پوری دنیا کو دھمکایا ہے, ایٹمی طاقت کے ساتھ بھی, ایٹمی وار کے نتائج جو ہیں اس کے اوپر بھی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں بھی امریکہ جیسا ملک جو ہے سفارتی سطح پر وہ لینگویج ہی نہیں ہے. وہ ایک ایسے بندے کی لینگویج ہے جیسے وہ محلے کا بدماش نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا, تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا, میرے جھنڈے پہ آ کے دیکھو تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا اگر تم میری مخالفت کرو گے. تو یہ جو سٹائل تھا وہاں پر, میرا خیال ہے اس پہ تو امریکی قوم بھی شرمندہ ہوگی کہ انہوں نے کیسے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کر لیا ہے, اور وہ ایک بزنس مین بھی ہے اور ایک بدماشی بھی پوری کی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کو خاص طور پر اس حوالے سے جو 2 ریاستی منصوبہ ہے, اور خاص طور پر عربوں کو اس کو بڑا پھونک پھونک کے دیکھنا چاہیے, اور اس کو ایک دم ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کریں گے لیکن وہ آپ کو انگیج کر پھر آپ کو کہیں وہ کہتے ہیں نا کہ دائیں دکھا کے بائیں مارنی, وہ ماریں گے. جیسے صاحب ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے غزہ کو تباہ اور برباد ہوتے ہوئے دیکھا. اب وہ جو 56 اسلامی ممالک کی اتحاد ہے اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن ان میں سے بھی کوئی 6 تو چلیں دور کی بات, کوئی ایک بھی ایسا ملک نہیں تھا کہ جو اسرائیل کی پریکٹیکلی فلسطین کی حمایت کے لیے میدان میں ہوتا تھا. آپ کیا اسرائیل کو پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں مزید؟ دیکھیں فی الحال تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا اتحاد ہوا ہے, پھر کیا اس میں خطے کے اور ممالک آتے ہیں تو وہ کس انداز میں آتے ہیں, کس حد تک آتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں قطر پر حملے نے تو بالکل کلیئر کٹ کر کے بتا دیا ساری امہ کو جو باقی رہ گئے, تو خاص طور پر وہ عرب ممالک جو 6 عرب ممالک جو ہیں, جس میں قطر ہے, بحرین ہے, یو اے ای ہے, اس کے علاوہ سعودی عرب ہے, تو اس طرح کے جو 6 ممالک ہیں ان کا معاہدہ ہوا تھا امریکہ کے ساتھ. اچھا, یہ معاہدہ چل رہا تھا کہ جناب آپ آئل ہم سے لیں گے اور ہماری حفاظت کریں گے, اور اٹامک چھتری جو امریکہ کی وہ اسے پرووائڈ کریں گے. اور وہ اس پر کانفیڈنٹ بھی بڑے تھے کہ جناب یہ جو معاملہ ہے نا اب ہمارا بالکل ٹھیک ہے, ہماری حفاظت ہو رہی ہے. لیکن ہوا یہ کہ ان کو پہلا دھچکا اس وقت لگا کہ ایران کے دور میں جب غالباً یہ 2019 کی بات ہے, اور پھر 2023 میں جب یمن کی طرف سے بھی حملہ ہوا, اور اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ تو جو تعاون اگرچہ کہ بہت پرانا ہے پاکستان کا اور ان کا, لیکن یہ جو حملے ہوئے نا اس کے اوپر اس دور کے اندر ایران کی طرف سے, جب انقلاب ایران جو ہے خاص طور پر 1979 میں بھی, تو جو واقعات یہ ہوئے کہ جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یمن نے سعودی عرب پر حملہ کر دیا, اور سعودی عرب نے وہاں جوابی کارروائی بھی کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. پھر خاص طور پر یہ یو اے ای کے اندر جب حملہ ہوا, وہاں پر حوثی بھی تھے, تو ان کا جو اٹیک تھا اس حوالے سے ایک تو انہیں اس وقت دھچکا لگا کہ جناب یہ جو امریکہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ اٹامک چھتری میں فراہم کروں گا, تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, یا اس طرح رول نہیں پلے کیا جس طرح وہ سمجھ رہے تھے. آئل بھی لے رہے ہیں اور ہماری حفاظت بھی نہیں کر رہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 2 بڑے جو اڈے ہیں اوورسیز امریکہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, ایک تو قطر کے اندر ہے, دوسرا خود سعودی عرب میں ہے, پرنس سلطان اس کو ایئر بیس کہتے ہیں, بہت بڑی ایئر بیس ہے.
اور وہ سعودی عرب کے اندر بھی ان کا اڈا موجود ہے. ہاں جی. اچھا, جب آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب اسرائیل ایران کی وار ہوئی تو ایران نے میزائل داغے تھے قطر کے اندر, اور وہ امریکی اڈے پہ تھے جو ایئر بیس ہے, لیکن امریکہ نے وہ میزائل گرا دیے تھے. لیکن جب قطر پر اسرائیل نے کیے تو وہ خاموش رہے. وہ ٹیکنالوجی پتہ نہیں کہاں چلی گئی کہ ایرانین میزائل جو تھے جو اسرائیل کے اندر جا کے ہٹ کر رہے تھے ان کو تو روک لیا, لیکن جو اصل بات ہے کہ جو اسرائیل نے ہمارے قطر کے اندر انہوں نے نہیں روکا, تو ان کے اندر جو عدم اعتماد یا ایک سمجھ لیں کہ ایک خدشات جو ابھر کر سامنے آئے کہ جو امریکہ ہے وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے. اب وہ جو ٹرسٹ وردی نہیں ہے تو پھر اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اگلا سٹیپ یہ ہوا کہ پھر جو سعودی عرب ہے, اگر پاکستان اور سعودی عرب کی میں بات کروں تو یہ 60s کے دور کے اندر یہ جو تھے ہمارا جو تعاون تھا یہ سعودی عرب کے ساتھ سٹارٹ ہو گیا تھا. ابتدا کے اندر یہاں سے ٹرینر گئے تھے, ان کی ٹریننگ وغیرہ ہمارے فوجیوں نے ان کی. پھر ابھی ایک اور بیان ہمارے ایک وزیر کی طرف سے آیا کہ آج بھی 1200-1300 جو ہے پاکستانی فوجی جو ہے وہاں پر موجود ہیں. اچھا, یہ ہمیشہ سے رہے ہیں, یہ تعداد 20,000 تک بھی گئی ہے ماضی کے اندر. پھر آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر ایک دفعہ آپ کو پتا ہے ضیاء الحق صاحب کا غالباً دور تھا, اس دور کے اندر حملہ ہوا تھا اور ایک شخص نے اپنے آپ کو مہدی قرار دیا تھا, امام مہدی قرار دیا تھا. پھر وہاں پر آپریشن کیا تھا, وہ پاکستانی جو SSG تھے ان کی مدد لی گئی تھی, پھر انہوں نے اس کو وہاں سے خالی کروایا تھا. تو اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ہوئے, خاص طور پر جیسے ایران کے اندر انقلاب ایران آیا. پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ ایران نے جو اس کے اندر وہاں ایمبیسی تھی سعودی عرب کی, اس کے اوپر حملہ ہو گیا, ان کے تعلقات جو تھے منقطع ہو گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے ایک عالم تھے ان کو پھانسی دی, تو یہ بہت کشیدہ تعلقات ہو گئے. تب بھی پاکستان سے انہوں نے سیکیورٹی لی. ایران عراق جنگ جب ہوئی اور ایک تھوڑا سا خدشہ پیدا ہوا سعودی عرب کیونکہ عراق کی طرف سے حملہ ہوگا, تو ابھی پاکستانی فوجیوں کو وہاں تعینات کیا گیا تھا. تو پاکستان کا ان کے ساتھ تعاون تو چل رہا تھا, لیکن پاکستان کے ساتھ یہ والا تعاون کہ پاکستان کی ایٹمی چھتری کے نیچے سعودی عرب آ گیا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کو نہ تو اسرائیل ایکسپیکٹ کر رہا تھا, نہ ہی امریکہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, آؤٹ آف بلو ہے ایک دم نا. اس سے پہلے پورے خطے کے اندر اکیلا بدماش تھا, اس کا نام اسرائیل تھا. وہ جس کو چاہتا تھا ہٹ کر رہا تھا, کبھی ایران کو ہٹ کر رہا تھا, لبنان کو کر رہا تھا, شام کو کر رہا تھا. اب پیراڈائم شفٹ ہو گئی ہے اس ساری سیکیورٹی اور ڈیفنس کے اندر. اب پاکستان چلا گیا, اب اس کے تحت پاکستان کے میزائل بھی اب چلے گئے. اب ایٹ لیسٹ 2 کنٹریز جو ہیں, کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ کنٹریز ہیں, سعودی عرب کی سرحدیں جا کے اردن کو لگتی ہیں اور اردن کے ساتھ ہی آگے آپ سمجھے اسرائیل ہے, تو یہ بہت کلوز پاکستان وہاں پہنچ گیا ہے. اور پاکستان کے پاس آپ کو پتا ہے کہ اگر ایران کی حفاظت کرتے ہوئے ہم نے اسرائیل کو اچھی خاصی سمجھ دی ہے کہ بھائی اس طرح نہیں کرنا, تو اب پاکستان تو براہ راست خود وہاں پہنچ گیا ہے نا. تو اس صورتحال کے اندر جو پیراڈائم شفٹ آیا ہے وہ اس نے اسرائیل کو پریشان کیا, اس نے امریکہ کو پریشان کیا. دوسری بات ہے کہ اگر یہ اس چھتری کے اندر اور ممالک آ جاتے ہیں جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس میں UAE بھی آ جائے گا, اس میں قطر بھی آ جائے گا آنے والے دنوں میں, اس میں ٹرکی بھی آ سکتا ہے, اس میں مصر بھی آ سکتا ہے. لیکن فی الحال اس لیے بھی یہ نہیں ہو رہا کہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایران کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. میرا خیال ہے شاید ابتدائی طور پر ابھی بھی یہ معاملہ ہے کہ امریکہ اگرچہ بظاہر تو خاموش ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو سینٹکام ہے اس کے انڈر بہت ساری ہم نے کاروائیاں کی ہیں. سعودی عرب نے اس سے حفاظت لیا ہے, تو جو آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کا افغانستان ہے وہاں پر جو پاکستان نے کاروائیاں کی یا پاکستان کی طرف سے ہوئی ماضی میں بھی اور 9/11 کے بعد بھی, تو یہ امریکہ نے بھی کی, تو وہ ایک تعاون کے ساتھ ہو رہی تھی. تو جو یہ 2 کنٹری جو ہیں اسرائیل اور پاکستان, یہ تو امریکہ سے پہلے ہی تعاون میں تھے. اب اس میں ایران جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. اب دیکھیں نا پورا ایک پیراڈائم شفٹ ہے ساری چیزوں میں, تو اب کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. اب ایران جو ہے اس کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے ایک سٹیج پر. پھر یہ ہوا کہ چائنا نے گھس کے ان کے تعلقات کو بہتر کیا, پھر ان کے آپس میں اب وفود کے تبادلے شروع ہو گئے. اب جب ایران پر حملہ ہوا تو سعودی عرب نے کھل کے سپورٹ کی ایران کی اور اس کی مذمت کی اس سارے واقعے کی, یعنی اسرائیلی اگریشن کی. پھر ہوا یہ ہے کہ جب قطر پہ ہوا ہے حملہ تو وہی ایران جس نے اس کی ایئر بیس کو جو امریکہ کی وہاں موجود ہے, جب قطر پر حملہ ہوا تو پھر ہم نے دیکھا کہ سعودیز کو بھی اپنی فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے پاکستان کو آن بورڈ لیا, پاکستان کو اپنی ہیلپ کے لیے بھی پکارا. لیکن یہ ایسا صاحب فلسطین غزہ, یہ فلسطین بھی تو اس وقت سے پاکستان سمیت باقی تمام ممالک کو پکارنا نا جب یہ ظلم اور بربریت کا آغاز ہوا تھا.
اس وقت بھی تو آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا نا. بالکل ہونا چاہیے تھا. میں نے کب کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہوئے نا. اچھا تو جو سب معاشی طور پہ بڑے مستحکم ایک سعودیہ ہو گئے, قطر ہو گئے, مستحکم ملک ہے, وہ اگر آپ نہیں کیا نا انہوں نے, خطرات لاحق ہوتے ہیں, آج دشمن تو آپ کا کامن ہے نا, وہ آپ کو ہیلپ کے لیے پکارتے ہیں تو آپ پہنچ جاتے ہیں. نہیں پہنچے نا ہم نے, آج بھی نہیں پہنچے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہم پہنچ گئے ہیں؟ آج بھی وہاں قتل عام ہو رہا ہے, آج بھی وہاں جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن اس کے نتیجہ نکلا نا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اپنے پروگراموں میں ڈسکس تھے, اور یہ لفظ میں بار بار کہتا ہوں کہ غزہ کی آگ ہر گھر تک پہنچے گی. تو وہ غزہ کی آگ جب ہمارے یہاں پہنچی بھارت کے اٹیک کی شکل میں, اور اسرائیل یہاں پہنچا, تو پھر پاکستان کو بھی تھوڑی سمجھ آئی. پاکستان کی جو پچھلی پالیسی تھی اس سے ایک دم چینج آ گئی, اس کے اندر شفٹ آ گیا. پاکستان نے بھارت کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو ڈائریکٹ فوکس کیا. ہماری جو سٹیٹمنٹس اس کے بعد آئیں وہ بڑی سخت تھیں. پھر ہم نے فلسطین کے ایشو کو بھی ٹیک اپ کر لیا. اسی طرح سعودی عرب وغیرہ ان کی موجودگی میں سارا کچھ ہو رہا ہے نا. 2023 کے اختتام سے جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے, اسرائیل نے غزہ کے اندر بربریت شروع کی ہے, تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر جب نہیں روکا انہوں نے, تو اس کا نتیجہ نکلا کہ آج قطر پر جب حملہ ہوا تو پھر ان سب کو ہوش آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ابھی بھی یہ جو پیکٹ ہوا ہے, پاکستان تو اسرائیل کے قریب تک چلا گیا, لیکن ابھی تک اس میں کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لیا جا رہا کہ اگر اسرائیل جو ہے باز نہیں آئے گا جینوسائیڈ سے, تو ہم اسرائیل کو ملٹریلی جو ہے اس کو جا کر وہاں پر ہم ہٹ کریں گے یا اس کو کریں گے. ابھی تک تو صرف یہ ہے کہ آپ ایک ڈیفنس پیکٹ میں گئے ہیں کہ جو عرب ممالک پر اگر حملہ ہوتا ہے, یعنی پورے ملکوں کے اوپر, جیسے قطر ہے اور خاص طور پر اس وقت تو سعودی عرب کا پہلا ہے نا, کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پوری طرح جو ہے اس میں ساتھ دے گا. اور اسی طرح اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو انڈیا کے خلاف سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دے گا. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو سعودی عرب دفاعی طور پر کو مدد فراہم کر سکتا ہے. ہاں ٹیکنالوجی دے سکتا ہے, اس کے علاوہ فائنینشیل جو ہے مدد کر سکتا ہے, کیونکہ ابھی بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک تو $1 بلین یا $2 بلین جو ہے وہ مزید کچھ $1 بلین جو ہے سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان کے ریزرو میں رکھے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم $20-25 بلین تک جو ہے پاکستان کے ساتھ جو باہمی معاہدے ہیں, جسے ٹریڈ ہے یا ڈیفنس کے معاہدے ہیں, ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو پاکستان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں پر سیکیورٹی کرے, اگرچہ کہ وہ اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی, جو پاکستان نے جو معاہدہ کیا سعودی عرب نے کے ساتھ, اور سعودی عرب نے جو معاہدہ کیا پاکستان کے ساتھ, اس کی ڈیٹیلز ابھی تک مخفی ہیں. لیکن بظاہر یہی سمجھا جا رہا ہے, سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان کی مالی مدد بھی ہوگی. تو اگر انڈیا کو میں تھوڑی ذرا سائڈ پر رکھتا ہوں, تو ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی یہ ڈیفنس پیکٹ میں ہم گئے ہیں اور ابھی یہ ابتدائی شکل میں ہے. اب اس میں یو اے ای اگر آ جاتا ہے, اس میں قطر آ جاتا ہے, یا آنے والے دنوں میں ٹرکی آ جاتا ہے, تو پھر یہ ایک بہت بڑا بلاک ہے. امریکہ اس بلاک کو اس وقت دیکھ رہا ہے, کیونکہ وہاں یہاں سیکیورٹی فراہم کر رہا تھا, یہاں سے آئل لے رہا تھا. پاکستان ایک اور پارٹی کے طور پر وہاں آ گیا ہے. اب ظاہری بات ہے اس کیک کے اندر حصہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں جی کہ ڈالرز والا حصہ ہے, اب وہ پاکستان کو بھی جا رہا ہے. اور خود عرب چاہتے ہیں کہ وہ بہت دہشت زدہ ہو گئے ہیں, مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ زیادہ خدشات آ گئے ہیں انہیں اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے, کہ اسرائیل نے جو اٹیک کر دیا قطر کے اندر, تو وہ چاہتے ہیں کہ متنوع قسم کی جو ہے نا ان کی اب جو سیکیورٹی کا جو پورا ٹرسٹ تھا امریکہ کے اوپر, کے امریکن چھتری کے اندر وہ تھے, تو انہیں پتہ لگ گیا کہ اس چھتری سے تو ہمیں اس طرح ڈیفنس مل ہی نہیں رہی. تو اب میرا خیال ہے عربوں نے یہ فیصلہ کیا, خاص طور پر سعودی عرب نے, اپنا جو ڈیفنس ہے اس کو صرف ون سائیڈڈ یا ایک پلیٹ میں نہیں رکھنا, بلکہ اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ اس کی پرولیفریشن ہونی چاہیے, کوئی اور بھی آ کر ان کی حفاظت کریں. اس لیے انہوں نے پاکستان کو انگیج کیا ہے. پاکستان نے اپنی ایکسپرٹس دکھائی, ایک بہت بڑے ملک کو جو شکست دی ہے, جو بریف سی ایک وار ہوئی ہے, اس نے پوری دنیا کی آنکھیں کھولی ہیں, اور عربوں کو بھی ایک نیا آپشن نظر آیا. یہ آپشن انہیں پہلے نظر نہیں آ رہا تھا. ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ خطے کے لیے اس وقت اتنی خطرناک پالیسیز ہیں کہ وہ خطے کے لیے وہ بال جان بنی ہوئی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے غزہ کے لیے عالمی فورمز پہ آواز بھی اٹھائی, لیکن وہ کیسی آواز ہے جو کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچتی. پھر اس کے بعد چونکہ خطے اس کی پالیسیز اتنی خطرناک, آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آواز بڑی توانا آواز ہے. نہیں اب کیا کہ امریکہ سے ہم جنگ کر لیں,
یہ بات نہیں ہوتی. آپ یو این او کے پلیٹ فارم سے بات کریں گے نا, تو یو این او پلیٹ فارم کے اندر آپ کی سیکورٹی کونسل ہے اور وہ جا کے وہاں ویٹو کر دیتا ہے, تو سارے ملک ہی خاموش ہوتے ہیں. چائنا, فرانس, برطانیہ جب وہ ویٹو کر دیتا ہے تو آپ نے دیکھا نہیں کتنی دفعہ اس نے ویٹو کی ہے. تو آپ نے آج دنیا کی جو تنازعات ہیں, جنگیں ہیں, ایک ابھی آج فورم ہے, اگرچہ کہ وہ اس کی غیر فعالیت اب میرا خیال ہے سب کے سامنے آ چکی ہے, لیکن پھر بھی بہرحال وہ موجود ہے. آپ نے وہاں پہ کرنا ہے نا. ابھی آپ آپشنز کر رہے ہیں, جیسے قطر کے اندر کیا, تو پھر آپ یو این او میں تو گئے ہیں, وہاں مذمت کی ہے اسرائیل کی, لیکن کیا اسرائیل پہ حملہ کر دیا پاکستان نے؟ نہیں نا ابھی تک کیا. ایران نے کیا تو ایران پر ہوا تو ایران نے کر دیا, اسی طرح اس پر ہوا. تو ابھی پاکستان اور سعودی عرب دفاعی پیکٹ میں چلے گئے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کو اپنی صفیں سیدھی کرنی ہے, کیونکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کا مطلب ہے کہ امریکہ بھی اس میں کودے گا, برٹن بھی آ جائے گا, پھر بہت ساری ممالک آ جائیں گے. تو وہ کسی اکیلا ایک ملک کے لیے جیسے وہ نیٹو بنا کے آتے ہیں, اسی طرح پاکستان بھی اکیلا تو نہیں لڑ سکتا نا, یا اسے لڑنا بھی نہیں چاہیے. اب جب جن کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں. ٹرکی آ کر اس کے اندر اپنی ٹیکنالوجی دیتا ہے, مصر بھی اپنی فوج بھیجنا چاہتا ہے, ایران بھی ساتھ آ جاتا ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بہت پھونک کے قدم رکھ رہا ہے. بیسیکلی ایران کو میرا خیال ہے کہ جو ان کی بد اعتمادی تھی, پاکستان نے اس بد اعتمادی کو ختم کرنے میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا. سب سے پازیٹیو بات یہ ہے کہ امریکہ نے آج تک جتنا بھی اسلحہ سعودی عرب کو بیچا, اپنی بیسز یہاں بنائی, وہ ایران کو ڈرا کے بنائی, یعنی ایران سے اربوں کو ڈرا کے بنائی. تو اب ایران کے جو تعلقات ہیں اس وقت سعودی عرب, جو پازیٹیو بات ہے, وہ سعودی عرب کے ساتھ بہت ٹھیک ہو گئے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ایران کی جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ, تو جو میزائل مارے گئے قطر کے اندر, تو اس کے اندر بھی پاکستان نے ایک رول پلے کیا کہ یہ, اور ایران نے یہ اعلان کیا کہ یہ ہم امریکن بیس پہ مارے ہیں اور قطری گورنمنٹ سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. یعنی اس وقت یہ لڑائی قطر اور ایران کے درمیان بھی چھڑ سکتی تھی, لیکن پاکستان کی انٹرونشن کی وجہ سے یہ رکی رہی. اب جب قطر کے اوپر اپنا حملہ ہو گیا تو قطر کو یہ سمجھ آئی کہ میرے دشمن وہ شاید اتنے نہیں ہے جتنا اسرائیل ہے اور جتنا اس کا سرپرست امریکہ ہے, تو وہ پاکستان کی طرف بھاگے. اب اس کے اندر ابھی ایران کی انٹری نہیں ہو پا رہی اس اتحاد کے اندر. ڈیفینیٹلی آپ کو کانفیڈنس جو ہے, بلڈنگ میئر جو ہیں وہ بھی آپ کو چاہیے, اعتماد کی فضا چاہیے. ہاں, اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ پاکستان, ایران اور سعودی عرب یہ تین ممالک آ جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر کسی ایک پر بھی حملہ ہوا, تینوں پر حملہ ہوگا, تو اندازہ کریں نا کہ مسلم امت کیسی جوائنٹ ہوگی. کیونکہ سب سے بڑی لڑائی جو ہے ایران کی اور سعودی عرب کی ہے. پاکستان بڑی تیزی سے ایک بہت بڑا رول پلے کرے. ایک طرف سعودی عرب کو اس نے انگیج کر کے یہ سارے معاملات کو سیدھا کیا کہ ان کی ڈیفنس کو بہتر کیا ہے, دوسرا ایران کو بھی انگیج کیا اور رکھا ہے. ابھی معاہدے میں نہیں بھی آئے تو کم از کم سعودی عرب کو یہ گارنٹیاں دلوا دی ہیں کہ ایران جو ہے سعودی عرب پر حملہ نہیں کرے گا, یا سعودی عرب ایران کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرے گا. تو وہ جو بردرہڈ کا ایک کنسپٹ ہے, پہلے تو اپنی صفوں میں جو رفٹس ہیں ان کو دور کر کے اکٹھا کیا جائے. ٹرمپ کی جانب سے یہ بیانات دیے جاتے ہیں کہ فلسطین کے حوالے سے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم کام جاری ہیں, ساتھ ہی وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کو انعام دینے کے مترادف ہے. دیکھیں مصباح, وہ تو دشمن ہے نا, باقی فلسطین تو وہ چاہتے ہی نہیں بنے. اگر امریکہ چاہے کہ فلسطین بن جائے تو کیا کوئی مسئلہ ہے اس کو؟ آج سیکورٹی کونسل میں 5 منٹ میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. اب وہ تو کرنا ہی نہ چاہتا, اب وہ اس کے لیے اپنی طاقت بھی استعمال کرتا ہے, اپنے لفظوں کا کھیل بھی کھیلتا ہے. تو اس کے دل میں جو بغض ہے, جو خباثت ہے, وہ ٹرمپ کے دل میں ہے یا نیتن یاہو کے ہے, وہ تو سب کے سامنے اب تو عیاں ہو گئی, ان کے چہروں سے بھی, ان کے عمل سے بھی. پہلے تو شاید کہیں چھپی ہوئی تھی, وہ الفاظ کے گرگ دندے میں چھپا لیتے تھے, اب وہ نفرت وہ قتل عام کی صورت میں نظر آ رہی ہے. اب اس کا دفاع آپ نے خود کو مضبوط کر کے کرنا ہے. آپ یہ سمجھ لیں, میں بار بار آپ کو کہہ رہا کہ دنیا ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہے. اگر آج مسلم امت کٹھی ہو رہی ہے تو وہ اس جنگ سے قبل, آپ یہ نہ سمجھے کہ غزہ کے اندر یہ غزہ جو ہے سب کچھ ہے. آنے والے دنوں میں اگر آپ نہیں اپنی حفاظت کرتے, ڈیفنس کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے, تو مسلم ممالک میں ہر جگہ غزہ ہے. پھر ایک غزہ نہیں ہوگا, پھر درجنوں غزہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے, ہر جگہ پر اٹیکس ہو رہے ہوں گے. اب اس کے لیے پیش بندی کی گئی ہے, اور یہ بڑا ایک اچھا گڈ اومن ہے کہ جس کے اندر پاکستان اور سعودی عرب کٹھے ہوئے ہیں. اب اس کے اندر پیش بندی اگر پہلے کر لی جاتی تو 1 لاکھ فلسطینی شہید تو نہ ہوتے. ڈیفینیٹلی کر لی جاتی وہ, اب جب اپنی ہوئی ہے تو اس وقت یاد آیا. بالکل ایسے ہی ایسے ہی. آگے بڑھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف اور بل گیٹس کے درمیان ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات میں صحت اور معیشت کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے
تعاون پر اتفاق بھی کیا گیا ہے اور ساتھ ہی وزیر اعظم کی جانب سے حسن صاحب ان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ملاقات کو؟ دیکھیں یہ انگیجمنٹ ہے پاکستان کا جو ابھرتا ہوا رول ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ چھا گیا ہے پاکستان میں. اس وقت سارے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں صحیح, کیونکہ دنیا کے یورپ کے امریکہ کے مفادات جو ہیں وہ عرب کے خطے سے جڑے ہوئے ہیں اور عرب کے خطے سے جو پیٹرول آ رہا ہے نا, جو تیل آ رہا ہے, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. صحیح. اگر یہ یورپ کو پیٹرول بند ہو گیا یا تیل بند ہو گیا تو آپ سمجھے ٹھٹر کے مر جائیں گے وہ سارے, کیونکہ اس وقت یوکرین اور جو ایک بڑی پائپ لائن گیس کی اور جو آئل آتا تھا وہ روس کی طرف سے آتا تھا انہیں, وہ تو بند ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت کم سطح پر ہے, وہ کچھ جرمنی کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں جس کی وجہ سے. اچھا, اب سعودیز کا جو آئل ہے وہ ان کو بچا کے رکھا ہوا ہے, اگر وہ بھی بند ہو جائے, یا عرب جو ہے جس کے اندر یو اے ای ہے, جس کے اندر کویت ہے, یا اس کے اندر قطر ہے, یا گیس کے بڑے ذخائر قطر کے پاس ہے, تو اگر یہ بند ہو جاتا ہے تو سارا کچھ ہی بگڑ جائے گا ان کا بھی. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی کمزور ہیں, یہ بہت بڑا آئل جو آج بھی ہتھیار ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کٹھے ہو گئے ہیں, کٹھا کون ہوا ہے؟ پاکستان نے کیا ہے نا. پاکستان ایک اٹامک پاور ہے, پاکستان آگے چلا گیا ہے. اب پاکستان کو بیسیکلی اگر میں سعودی عرب کی بات کروں تو سعودی عرب کو پاکستان سے, میں ہر پاکستان کا دفاع اس لیے بھی نہیں کر سکتا, لیکن اب دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان آیا ہوا ہے, اب پاکستان اس کو ڈیل کر رہا ہے. تو چاہے وہ بل گیٹس ہوں چاہے امریکنز ہوں, پاکستان کا ویٹ اس وقت بہت زیادہ ہے. سب آپ کے ساتھ آ کے ملیں گے کیونکہ اربوں کا پیسہ آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. وہ دیتے ہیں یا کتنا دیتے ہیں یا کیسے دیتے ہیں, یہ تو ابھی پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کتنا پیسہ. ڈیفینیٹلی اگر ہماری قوم کو نہیں پتا, اسی لیے تو کہا تھا پارلیمنٹ میں لائیں, اس کو اعتماد میں کریں, پتہ چلے کیا ہے. لیکن بہرحال اس میں دو ہی اہم بات ہے, ایک تو پتہ چلے کتنا آیا, دوسرا یہ کہ یہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے نیچے بھی عام پاکستان کی حالت کو بدلے نا, خود یہ اوپر سے نہ کھا جائیں جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو اب اس میں اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ ہے کہ یورپ یا امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے وہ بھی مجبور ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب کو جو پروٹوکول سعودی عرب میں ملا وہ آپ کی دعائیں دے ڈاکٹر قدیر کو. ڈاکٹر قدیر جو ایٹمی قوت پاکستان کو بنا گئے, بھٹو صاحب جو بنا گئے, جنرل ضیاء الحق صاحب جو بنا گئے, اور ایون نواز شریف صاحب نے جو دھماکے کیے, یہ ساری قوم کا مکس ایک میرا خیال ہے ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس میں ہر آنے والے نے اس میں ساتھ دیا پاکستانی قوم کا, پاکستان کے مفادات کو دیکھا. آج اس کا نتیجہ ہے نا, جب ایک دم آپ کے اوپر پوری دنیا کے دروازے کھل گئے. بل گیٹس کیا, اس طرح کے کئی آ جائیں گے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس آپ سمجھ لیں اربوں کا آئل, اربوں کا پیسہ اب ایک انڈائریکٹلی وہ بھی آ گیا آپ کے پاس. ابھی آنے والے دنوں میں اگر ایران بھی آپ کے ساتھ آ جاتا ہے, ترکی بھی آ جاتا ہے, قطر بھی آ جاتا ہے, تو دنیا کی جو بڑی دولت ہے ان ممالک کے پاس ہے وہ پاکستان کے ساتھ آ جاتی ہے. تو بل گیٹس کا آنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں, لیکن یہ جو بل گیٹس وغیرہ ہے نا, یہ آپ کو یہ بڑے مسٹیریس سے ان کے بھی کردار ہیں. کبھی یہ آپ کو ایسی وہ ویکسینز دے رہے ہیں جو پاکستان کے اندر مطلب سوچتا ہے کہ یہاں صحت کی کوئی سہولت نہیں ہے پاکستانیوں کو, لیکن ویکسین لگوانے کے لیے سارے آپ کے پیچھے ہوں گے. ظاہری بات ہے ڈالرز یہ دیتے ہیں اور ان کے اپنے مقاصد ہیں. اچھا, اور یہ تو بڑے کنٹروورشل بندہ ہے نا. اب یہ پہلے تو بڑا ایک انسانیت کی فلاح والا بندہ بنا تھا, یہ جو جس کا نام ہے آپ بات کریں بل گیٹس. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ پاکستان کو کیا کرتے ہیں کہ مسلم امہ کو بہت سارے اس طرح کے پروجیکٹ پیسے والے دیتے ہیں اور پھر اپنے مقاصد بھی ساتھ ساتھ حل کرتے ہیں. مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یہاں پہ ڈاکٹر ہوا کرتا تھا جو جاسوسی کے الزام میں امریکہ کی پکڑا گیا تھا, ڈاکٹر میں اس کا نام بھول رہا ہوں, وہ آج بھی قید میں ہے. تو پیچھے وہ ہیلتھ کے پروجیکٹ تھے نا سارے, جس کی بیسس کے اوپر وہ اسامہ بن لادن کے کو وہ چیک کرتے پھر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں پاکستان کو دیکھنا چاہیے. آپ ٹھیک ہے تعریف کریں, اچھی بات ہے, لیکن کیئرفل بہت رہیں, کاشیس بہت رہیں. اچھا, اب میں بات کر رہا تھا سعودی عرب کی, میں تھوڑی سی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سعودی عرب کی اگر میں اس وقت طاقت کا اندازہ لگاؤں تو اس وقت اس کے پاس جو ٹوٹل فوج ہے نا, کہ کیا وہ پاکستان کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں, کیونکہ انڈیا اس وقت بہت پریشان ہے اس سارے معاملات سے. اب اس کی ٹوٹل فوج جو ہے کوئی 4 لاکھ کے قریب ہے سعودی عرب کی, جس کے اندر تقریباً 2.5 لاکھ کی فوج جو ہے تھوڑی ایکٹیو فوج ہے. صحیح. اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو 75,000 ان کے بری فوج ہے, اور ان کی جو بحری ہے وہ تقریباً 13,000 کچھ ہے, 500 کے قریب ہے, اور اس کے علاوہ جو ان کی فضائیہ ہے وہ بھی کوئی 30,000 کے قریب جو ہے. اگر میں فضائیہ کی بات کروں تو 145 دنیا کا جو ملک ہے ان میں ان کا 11واں نمبر ہے. ٹینک ان کے پاس کو 800 کے قریب ہیں, طیارے ان کے پاس 900 ہیں, 600 کہا جاتا ہے کہ بڑے ایکٹیو ہے. اچھا, یہ ٹینکوں کے حوالے سے یہ 20ویں نمبر پر ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ساری صورتحال کے اندر اگر پاکستان کی بات کریں تو اس کے پاس فوج ہر لحاظ سے بہت ٹاپ پر ہے. تو ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جو ٹیکنالوجی تیارے ہیں یہ پاکستان کو مل سکتے ہیں. اور لیکن اگر آپ کہیں کہ سعودی عرب جو ہے اگر انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو سعودی عرب آ جائے گا پریکٹیکلی جنگ لڑنے کے لیے, تو یہ میرا خیال ہے کہ ابھی میرا قبل از وقت ہوگا ایسی باتیں.
کرنا پاکستان البتہ یہ ہے کہ وہ اب اس کا جو کینوس کے اوپر جو آپ کا اس ریجنل کینوس ہے اس میں اس کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ بہت آگے تک چلا گیا. تو پاکستان کو اس وقت اس لیے بھی ویلکم مل رہا ہے امریکہ کے اندر سے بھی, یورپ کے بھی ممالک کے لیڈرز اس کو مل رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو وسائل کی دنیا, اربوں کی دنیا جس کو کہا جاتا ہے, اس کا فرنٹ مین ڈیفینڈر بن کر آ چکا ہے. اور کسی نے بھی اگر مذاکرات کرنے ہیں تو وہ پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتے. کوئی بھی سیٹلمنٹ کرنی ہے, چاہے وہ فلسطین کی کرنی ہے, چاہے کوئی اور مسئلہ جو ہے اس کو ایشو ریزالو کرنا ہے, پاکستان کی نارڈ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب فلسطین کا مسئلہ ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر متحدہ مسلم فوج جو ہے, تھوڑی دیر کے لیے نکات آئے ہیں, بات ہو جاتی ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ پھر غزہ کے اندر جو جا کے فوج کھڑی ہوگی وہ پاکستان کی کمانڈ میں ہوگی نا. تو پاکستان نے تو جو پھر ان کو پتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات آگے بڑھے گی, لیکن پاکستان کم از کم اس کو یہ چاہیے کہ بہت زیادہ مسلم ممالک جو ہیں, جو کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں غزہ مسلم جو لیڈرشپ ہے, یا اس کو میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں مسلم ایریا جو ہیں خاص طور مڈل ایسٹ کے, ان کو میں جہنم بنا دوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک غزہ نہیں, وہ بہت سارے غزہ جو ہے بنانا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کو بھی غزہ بنا رہے تھے. انڈیا کا اٹیک پاکستان کو غزہ بنانا تھا. آپ کے یہاں پر حملہ ہوا تھا جہاں آپ کو پتا ہے نا, مسجد کے اندر جو مدرسہ تھا وہاں پر شاتیں ہوئی, مسجد تھی اور پھر وہاں پہ خواتین اور بچوں کی بھی شاتیں ہوئی. تو جو قرآن جو پاک پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے پاکستان کے اندر بھی اس طرح حملے کیے تھے, اور اس کو اسرائیلی جو تھے جو تربیت یافتہ فوجی تھے وہی چلا رہے تھے نا ان ڈرونز کو, وہ جو اٹیک کیے گئے پاکستان کے اوپر. تو یہ اندر بھی ایک غزہ بنا رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کا آپ انڈیا کا جو میڈیا اس کو دیکھیں, وہ کہتے تھے جی کراچی ہم نے برباد کر دیا ہے, جی وہ لاہور برباد ہو گیا ہے. وہ ساری اسی طرح کی, وہ ساری وہ آپ تھوڑی ریپیٹ کریں نا, اس کو ریکال کریں, تو کہانی غزہ ہی کی تھی. اسی طرح وہ سعودی عرب میں کوئی غزہ بنانا چاہتے ہیں, اسی میں قطر میں وہ غزہ بنانا چاہتے ہیں. تو بہت سارے جو غزہ آگے بننے جا رہے ہیں, اس غزہ کی لڑائی تو ہم نے لڑنی ہے, لیکن اس سے پہلے جو مزید غزہ بننے ہیں وہ ایک ہی صورت میں روکے جا سکتے ہیں, وہ ہے یونٹی, اتحاد. اور اتحاد ظاہری بات ہے کہ کہاں پہ ہوگا, سب سے پہلے آپ کا یہ اتحاد جو ہوگا مڈل ایسٹ کے اندر ہوگا, اور پاکستان نے وہ پرووائڈ کر دیا ہے, بیسس اس کی پرووائڈ کر دی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے. ایسا صاحب, اگر تو کسی ملک کا, سعودی کی بات کریں, اگر 78 ارب ڈالر کا ان کا دفاعی بجٹ بھی ہے, اور آپ نے بتایا بھی کہ 800 کے قریب ان کے پاس ٹینک ہیں, 900 سے زائد ان کے پاس جنگی طیارے ہیں, ایسا صاحب ان سب کی موجودگی کے باوجود چونکہ وہ دفاعی اعتبار سے جو معاہدے کر رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, چونکہ امریکہ کی جانب سے انہیں ایک سیکیورٹی کی ضمانت بھی دی گئی ہے, پھر بھی پاکستان کے ساتھ معاہدے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ ہم اس پروگرام کے شروع میں بات کر چکے ہیں, ٹرسٹ وردی نہیں ہو سکتا؟ میرا خیال ہے ہم یہ پروگرام کے شروع میں بات کر چکے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکن جو چھتری تھی, امبریلا تھی, جو گارنٹی تھی کہ اگر آپ عرب جو ہیں یہ ممالک خاص طور پر قطر, یو اے ای اور بحرین اور جو باقی ممالک ہیں, وہ اگر ان کو سعودی عرب وہ آئل دیتے رہیں گے تو وہ ان کو پرووائڈ کرے گا سیکیورٹی. اور اس دوران جو تھا, جو امریکہ کی پالیسی رہی, وہ ایران سے ان کو ڈراتا رہتا تھا. اس کی جگہ پر جب وہ ڈراتا تھا تو پھر وہ اسلحہ بھی جو تھے اس سے خریدتے تھے. پھر انہوں نے اپنی بیسس بھی ملک میں دے دی کہ جی آپ ہمارے یہاں بیسس بنائیں. تو ان کو آج تک یہ لگتا تھا کہ امریکہ جو ہے ایک بہت سپر طاقت ہے دنیا کی, تو ہمارے پاس اس سے مسئلہ بھی اس کا لے رہے ہیں اور ہماری سیکیورٹی بھی وہ کر رہے ہیں, تو ہم پر کوئی حملہ نہیں کرے گا. اسرائیل تو بہت دور کی بات ہے نا, ان کو یہ لگتا تھا کہ ایران بھی نہیں ہم پر حملہ کر سکتا نا. تو ان کو تو بعد میں پتا چلا کہ یہی امریکہ جو یہ تو اسرائیل سے ملا. اب جب کہ گریٹر اسرائیل کے نقشے باہر آ گئے ہیں اور ان میں بتایا جا رہا ہے ٹرمپ جو ان کا جو اصل خبص تھا, اصل ان کا جو منصوبہ تھا, جو وہ چھپا کے رکھا ہوا تھا جنہوں نے اسرائیل کا, اور جب کوئی بات کرتا تھا اسے کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ اہمی بس کنسپیریسی تھیریز ہیں جو مسلمانوں کے ذہن کی اختراع ہے. لیکن اب تو میرا خیال ہے انہوں نے یو این او میں بھی دکھا دی ہیں, اب تو مسلم امہ بھی کہہ رہی ہے. اب کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ بھائی اب آپ کی سیکیورٹی, آپ کی سالمیت خطرے میں پڑ گئی. اسرائیل تو اگر ایک یعنی چند گھنٹوں میں 72-77 گھنٹوں میں 6 ملکوں پر حملہ کر سکتا ہے, یا چند دنوں میں 6 ملکوں پر حملہ کر سکتا ہے, تو باقیوں کی کیا اوقات ہے؟ باقی تو اپنی ڈیفنس نہیں کر سکتے. اب یا تو پلیٹ میں رکھے ہوئے ایک پھل کی طرح اس کی گود میں جا کے گر جائیں, وہ کھا لے آرام سے آپ ساروں کو, تو یہاں آپ اپنی ڈیفنس کریں گے. ڈیفنس کے لیے جس پر اعتماد ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ نے دھوکہ دے دیا, قطر کے واقعے سے سب کو سمجھ آ گئی ہے. اس لیے اگلا آپشن کیا ہے؟ اگلا آپشن یہ ہے کہ عرب جو ہے یہ آپشن جو ہے نا چائنا کے ساتھ مل کے نہیں یوز کر سکتے, نہ ہی وہ روس کو اپنے اندر لا کے امریکہ کے خلاف, یعنی کہ وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ایک اڈا ہم روس کا بناتے ہیں, ایک چائنا کا بناتے ہیں. ان کے لیے دا سیفسٹ آپشن جو ہے وہ پاکستان ہے.
ایک تو اسلامک طور پر برادرلی ملک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تعاون 60 سے چل رہا ہے, کئی دفعہ پاکستان نے سعودی عرب کے لیے کیا یہ تعاون ڈیفنس اس کا, تو بہت سیف چوائس ہے. اور پاکستان ان کا قابل اعتماد دوست بھی رہا ہے. انہیں پتا ہے ہر موقع پر پاکستان نے پچھلے 80 سال سے پاکستان سعودی عرب کے اندر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو دفاع کرتا ہے. اور پھر سب سے بڑی ہمارے لیے سب سے قابل احترام جگہ جو ہے وہ آپ کے مقدس مقامات ہیں, تو اس کی حفاظت کے لیے بھی پاکستان ہر وقت وہ کیا کہتے ہیں تن من دھڑکی جو ہے بازی لگانے کے لیے تیار ہے. تو پھر وہ پاکستان کی طرف آئے ہیں. اب جب پاکستان کی طرف آئے ہیں تو ایسے نہیں آ گئے 80 سالوں میں ایک دم تو نہیں آئے پاکستان کی طرف. وہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے, جو انڈیا نے غلطی کی ہے پاکستان پر حملہ کرنے کی, اور اس کے جواب میں جو ہوا ہے, تو پاکستان کی اصل طاقت کا دنیا کو سمجھ آئی ہے اور حیران ہو گئے. تو فوری آپشن جو سعودی عرب کو نظر آیا جب قطر پر حملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی امبریلا, اٹامک امبریلا اس کو ایک اور چاہیے, کیونکہ امریکہ کی اٹامک امبریلا جو ہے اس کا حفاظت نہیں کر سکی قطر کی, اور نہ ان کو لگتا ہے کہ باقیوں کی بھی حفاظت ہوگی. تو پھر کس کے پاس آپشن میں جائیں؟ تو بیسٹ آپشن ان کے پاس ہے پاکستان. تو پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے. اب مسلم امہ کو چونکہ دھمکیاں ٹرمپ بھی دے رہا ہے, اسرائیل تو باقاعدہ اٹیک کر رہا ہے, تو یہ جو ٹرمپ ہے سب کو پتا ہے یہ ان کا دوست نہیں ہے, ایک بدمست ہاتھی ہے, بدماش ہے. اب جب پاکستان بیچ میں کود گیا نا تو اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی ایک سگنیفیکینٹ ڈیفنس اب آ گئی ہے سامنے, اور اب حملہ اب اسرائیل کو بھی سمجھ آ گئی ہے, مذاق نہیں ہے اب حملہ سعودی عرب پر کرنا, ایسی مار پڑے گی کہ لگ پتا جائے گا. امریکہ جنہیں سیکیورٹی کی ضمانت دیتا ہے حسن صاحب, ان کے ساتھ بھی وہ دھوکہ ہی کرتا ہے, تو کیا وہ اب ٹرسٹ وردی ملک تو نہیں رہا صرف ان کے لیے جن کا وہ اتحادی ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی وہ دھوکہ کرتا ہے؟ اس کی ایگزامپل پاکستان نے بھگت بھی چکے ہیں. تو پھر یہ تو عرب ممالک کو اب ریئلائز امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے مصباح کہ امریکہ کا دشمن تو بچ سکتا ہے لیکن امریکہ کا دوست امریکہ کے عتاب سے نہیں بچ سکتا. اچھا, اور یہ ہم نے یہ عرب ممالک کو اب ریئلائز ہو رہا ہے ایسا ہے؟ یہ تو ایک ایگزامپل آلریڈی پاکستان کے ساتھ ہو چکی ہے. دیکھیں اگر یہ اتنے اچھے ہوتے, اتنی صحیح سوچ ہوتی تو کبھی ان پر یہ حالات آتے ہی نہ, کبھی آٹومن امپائر نہ ختم ہوتی. ظاہری بات ہے دشمن کے اغیار کے دھوکے میں آئے. سب سے پہلے تو امت مسلمہ کی سب سے بڑی طاقت جو ہوتی ہے آٹومن امپائر کو ختم کرنے میں سعودیز اور ان کے جو باؤ اجداد ہیں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا, اس بات پر کہ ان کو یہاں پر طاقت دے دی جائے گی, ان کو اختیار دے دیا جائے گا. اب اس کا کر لیا ٹھیک ہے, اب ان کا وہ ٹائم گزر گیا چونکہ وہ ایک پلاننگ کے تحت چل رہے ہیں. وہ 200 سال پہلے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ پہلے ایک پوری ہم نے ایک جوائنٹ ایک جو اسٹیٹ ہے جسے آٹومن امپائر آپ کہتے ہیں اس کو ختم کیا, اس کے پیسز کیے, وہاں اپنے بندے سٹوجز لگائے. اب وہ 60-70 سال کے اندر وہ کیونکہ وہ اس دوران وہ اپنی لڑائیوں میں جو تھے الجھے ہوئے تھے, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, جب وہ انہوں نے خود کو سکون کیا اور نیٹو بنا لی, پھر ان کو آئل کے اوپر آپ کو پتہ ریچ ایریا ہے, آئل بھی لے لیے, پھر جہاں پہ کوئی اٹھا تو اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو برباد بھی کر دیا. عراق کو نہیں برباد کیا, عراق سے پھر کویت کو برباد کر دیا, پھر شام میں جو کچھ ہوا, عراق میں جو کچھ ہوا, سب کے سامنے ہے. اور دیکھیں نا وہ تو ایک منٹ میں آج وہ افغانستان کو بھی امریکہ کہہ رہا ہے کہ اگر بگرام ایئر بیس نہ دی تو ہم نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. وہ ایک بدمست ہاتھی ہے, اور بدمست ہاتھی کو طاقت کے ذریعے آپ روک سکتے ہیں, آپ اس کو الفاظ کے ذریعے نہیں روک سکتے. تو بدماش ملک ہے نا اسرائیل کا, پتہ نہیں اب اسرائیل اس کا بغل بچہ ہے یا یہ اسرائیل کا بغل بچہ ہے جو ٹرمپ ہے. بہرحال اب ان کی جو خبائث ہیں جو ان کے دل میں چھپے ہوئے ہیں, ان کا کینہ, ان کے مقاصد, یہ کیا مسلم امہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اب اس خطے کو خاص طور پر جس کو آپ سمجھیں اربوں کا خطہ کہا جاتا ہے, یہ نیچرل ریسورسز سے بھرا پڑا ہے اور اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ اب عملاً اس پر آ کر یہ قبضہ کر لیں. تو اس کے لیے چونکہ اب یہ ایک بڑی جنگ کی طرف یہ دنیا جا رہی ہے. اب جنگ آپ تب روک سکتے ہیں جب آپ اتنے طاقتور ہوں. پھر ہوتا ہے کہ دوسرے طاقتور کو پتا ہو نا کہ آپ بھی طاقتور ہیں تو پھر وہ آپ سے لڑتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا ہے. جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو پھر آپ کو مارنے کے لیے وہ بھاگا آتا ہے, پھر کئی اور آ جاتے ہیں اس کے ساتھ. اب پاکستان اس سٹیج میں چلا گیا کہ پاکستان ان کو یہ کہہ رہا ہے اور ان کو بھی پتا ہے کہ اگر پاکستان اور یہ سب کچھ ہم نے نہ کیا تو پھر وہ غزہ اکیلا غزہ نہیں, پھر بہت سارے غزہ کے سین جو ہے پوری مسلم ورلڈ میں نظر آئیں گے آپ کو. ایسے سب معاشی طور پہ ہم کمزور ہیں, اتنا تو ہمیں اندازہ ہے, لیکن دفاعی طور پہ چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہمیں ایڈمائر کر رہی ہے. اب معاشی طور پہ ہمارے حالات یہ ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب کی بل گیٹس سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں سیلاب کے حوالے سے, چونکہ 2022 میں بھی آپ نے ہماری امداد کی تھی اور 2025 میں بھی آپ نے ہماری امداد کی ہے, بہت شکریہ آپ کا. مطلب آپ معاشی طور پہ اتنے بھی مستحکم نہیں ہیں کہ آپ اپنے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں, اور دفاعی طور پہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دنیا ہمیں ایڈمائر کر رہی ہے, ہمارے بغیر تو وہ سعودیز جو جن کی معیشت کی دنیا تعریف کرتی ہے تو وہ ہمارے بغیر تو وہ ہلنے کو تیار نہیں ہے. مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی چیزیں.
देखिए मिसबा, इससे पहले तो बात ठीक है, पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ एक मुल्क है, एटॉमिक पावर होने के बावजूद एक गरीब मुल्क इसे कहा जाता है। मैंने तो कभी इसको गरीब मुल्क नहीं कहा, ये बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन इसकी मिसमैनेजमेंट, इसकी करप्शन, जो इसकी जो अशराफिया इसके ऊपर हुक्मरान, उसकी वजह से आप ये देखें कि इसके मामलात, इसके लोगों के मामलात ठीक नहीं हो रहे। वैसे इसके अशराफिया के मामलात हमेशा से ठीक रहे, उनको कोई इशू नहीं रहा, उनके अल्ले तलले, उनकी याशियां वैसे ही रही हैं। लेकिन बहरहाल अब चूंकि बिल्कुल एक आउट ऑफ द ब्लू नई एक डेवलपमेंट शुरू होगी ना पूरे खित्ते में, उसमें पाकिस्तान की जो अस्करी सलाहियत है वो सबकी जरूरत बन गई है। और गिव एंड टेक होता है ना, पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत, पाकिस्तान की दिफा की जो सलाहियत है, वो पाकिस्तान ने उस छतरी को ब्रदरली कंट्रीज तक फैला लिया है। अब वहां का इसमें इनडायरेक्टली आप चाहें ना चाहें, जैसे उनको हिफाजत के लिए आप पहुंचा रहे हैं सारी चीजें, तो फाइनेंशियल गेन्स भी आएंगे इसके साथ। अड्डा क्या है, मसला क्या है? मसला ये है कि फाइनेंशियल गेन्स जो लोग जिन मुआहदों के जरिए आ रहे हैं वो बताए नहीं जा रहे, कौम को बताए जाने चाहिए ना कि आप ये जो सब कुछ कर रहे हैं। जारी बात है, अगर आपकी फौज वहां पर जाके लड़ती है तो पाकिस्तानी फौज है ना, पाकिस्तान की अवाम है ना, उसी फौज से, जो फौज है पाकिस्तानी अवाम से ही है ना, उसी अवाम से निकल के उसमें जाते हैं। तो जब आपके जवान, आपके फौजी जाकर वहां अपनी जाने, जारी बात है अगर जंग होती है वहां पर तो शहादतें भी होंगी, वहां पर जाने कुर्बान भी होंगी, लेकिन उसके नतीजे में जो पीछे कौम बैठी हुई है उसको क्या हासिल हुआ है? क्या वो उसी भूख और नंग में पड़ी रहेगी? यही तो हम सवाल है। एक क्वेश्चन हमें अच्छा लग रहा है सुनने में कि आपका इस्तकबाल बहुत अच्छा कर रहे हैं अरब ममालिक, लेकिन उसके पीछे मुझे ये लग रहा है भी तो है ना। नहीं, वो है अब ना। कौम आपसे कुछ डिमांड कर रही है, आप वो भी तो पूरा करें। देखिए ना, अब जारी बात है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, चूंकि इट इज, इंग्लिश में कहते हैं ऑफिंग, इट इज इन द ऑफिंग। अच्छा, अब ऑफिंग में है, चूंकि इब्तिदा में है चीजें, अभी चीजें डेवलप हो रही हैं, जिसमें भी हमने देखना है कि कितने ममालिक इसमें और ऐड होते हैं या नहीं होते हैं, तो फिर हमें क्या मिल रहा है। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि फाइनेंशियल गेन्स भी ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे। फाइनेंशियल गेन्स इसलिए भी आ जाएंगे कि देखें, इन मुआहदात के नतीजे में थोड़ी देर के लिए एक और ब्लॉक बहुत बड़ा है, वो चाइना और रशिया का ब्लॉक है, वो भी साथ मौजूद है। आप अकेले नहीं साथ कर रहे, लेकिन आपका जो रोल है बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा, वो जो चाइना का ब्लॉक आपके साथ मिलता है, रशिया का ब्लॉक मिलता है, तो वाया पाकिस्तान, वाया इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ट्रेड आगे होनी है, अगर अमन हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो सऊदी अरब को बहुत सारी चीजें चाहिए, कुवैत को चाहिए, कतर को चाहिए, तुर्की को चाहिए। तो रास्ते कहां से निकलते हैं? रास्ते पाकिस्तान से, और अजरबैजान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मायदे भी तो हो गए ना, वो रेल रोड के और बाकी सड़कें सूखें तो पहले से मौजूद है। तो अगर वो रास्ते खुल जाते हैं आने वाले दिनों में, अफगानिस्तान के साथ मामलात हमारे ठीक हो जाते हैं, तो आप सुने कि ये एक एरिया जो होगा, ये तो इकोनॉमिक हब बनेगा बहुत बड़ा पाकिस्तान। तो इनडायरेक्टली चीजें तो आ ही जानी है। पैसा देखें आ जाएगा पाकिस्तान के पास, सही। सवाल पाकिस्तान को अब पैसा मिलने का नहीं, वो दुनिया देगी इनको, अरब भी देंगे, यूरोपियन भी देंगे। सही, लेकिन वो पता नहीं अब पाकिस्तानी कौम तक भी पहुंचेगा, गरीब तक भी पहुंचेगा या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया एजेंडर साहब आपका। नाज़रीन, आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। फिर वक्त मुझे रजा साहब को दे इजाजत। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह निगहबान।